टिक टिक कम इन। अस्सलाम वालेकुम कर्नल, एक खूबसूरत और रौबदार आवाज से सलाम किया गया। वालेकुम अस्सलाम मेजर, क्या हाल है? कर्नल ने सामने बैठे नौजवान खूबसूरत और वजाहत से भरपूर शख्स को जवाब दिया। अल्लाह का शुक्र कर्नल, आपने याद किया। खैरियत? मेजर, जैसे कि मैं बहुत से केस और मिशन तुमने बहुत बहादुरी से हैंडल किए हैं, इसलिए इस नए मिशन के लिए तो मुझे बेहतर लगे। ये फाइल देख लो कि समझ आ जाएगा। ये मिशन किसी भी तरह खत्म करना है हमें। इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान खतरे में है। कर्नल ने फाइल देते हुए कहा। कर्नल इमरान, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस केस को हैंडल करूं। मेजर ने फाइल को देखते हुए कहा और फाइल के जो सफ़े पलटे परेशानी पे बल बढ़ते जाते। मेजर, इस केस को बहुत समझदारी और सब्र से लेकर चलना होगा। उम्मीद है तुम इस मिशन को खत्म करोगे। कर्नल इमरान, इन मुल्क दुश्मनों को खत्म करना ही तो काम है मेरा। उम्मीद है आपके उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। मेजर ने संजीदगी और खुशी से भरपूर लहजे में कहा। यही उम्मीद थी तुमसे मेजर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज कर्नल इमरान। यूसुफ, किसको मौत पड़ गई है? माही ने नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव की। हेलो हेलो की बच्ची, सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो? 9 बजे यूनिवर्सिटी जाना है, वैसे ही एक हफ्ता लेट है हम। सजल एकदम हट पड़ी। उफ सजल, 7 बजे हैं अभी और 8 बजे जाना है। अब तुम इतना कैसे बोल लेती हूँ यार? माही ने कुफ्त से कहा। वाह, सही जा रही हो तुम। सारा दिन बोलती रहती हो इस तरह, मैं भी बोल लेती हूँ। अच्छा अब चलो, जल्दी उठो। अच्छा मेरी माँ उठ गई, अब फोन बंद करो और तैयार होकर आओ जल्दी। माहिन ने भी सजल के स्टाइल में कहा। माहिन और सजल कॉलेज के जमाने से दोस्त हैं। अरे इन नहीं, दोस्त कहाँ, बहन ही समझ ले। माहिन घर की इकलौती औलाद जमान और फातिमा की। फातिमा बेगम का इंतकाल 3 साल पहले ही हुआ था। जमान साहब ने माहिन को बहुत संभाला और फिर कॉलेज में माहिन और सजल की दोस्ती हुई। माहिन शौक और चंचल लड़की के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी। भूरी रंगत, लंबे बाल, पिंक लिप्स, ऊपर से कातिल और बड़ी और गहरी आंखें इसकी इसकी शख्सियत में और निखार डालती हैं। जमान साहब का अपना कारोबार था, इतना बड़ा नहीं था लेकिन अच्छे से गुजारा हो जाता था। सजल ने भी माहिन के घर के करीब ही घर शिफ्ट कर लिया था। सजल और माहिन ने एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और आज ही इन लोगों का पहला दिन था। वैसे तो यूनिवर्सिटी को शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था लेकिन ये दोनों आज पहले दिन जा रही थी। माहिन, वो देखो उधर वो लड़का एक पैर पे खड़ा है। सजल ने कॉरिडोर में देखते हुए कहा। अरे हाँ सजल, इसको क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ा है? और लोग कुछ कर भी नहीं रहे। माहिन ने सबको देखते हुए कहा। आओ इधर, इन लोगों से पूछते हैं आखिर क्या बात है। माहिन ने सजल से कहकर कदम बढ़ाए। सुने, इस लड़के को क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ा है और कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माहिन ने आसपास खड़े स्टूडेंट से पूछा। क्या कर रही हो लड़की, इस तरफ मत देखो, समझो तुमने कुछ देखा ही नहीं। स्टूडेंट ने आहिस्ता आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ वो कितनी तकलीफ में लग रहा है। सजल ने इधर उधर देखते हुए कहा। इस लड़की को हाई फाइव ने सजा दी है। स्टूडेंट ने बताया। ये हाई फाइव कौन कौन है? माहिर और सजल एक साथ बोले। हाई फाइव इस ग्रुप का नाम है जो मुल्क के अमीर तरीन फैमिलीज में से है और ये इनका बचपन का ग्रुप है जो रैगिंग वगैरह करते हैं और इन लोगों को इन कामों में बहुत मजा आता है। इन लोगों को की दहशत ऐसी है कि आगे से कोई आवाज नहीं उठा सकता और अगर कोई आवाज उठाता है तो वो इस यूनिवर्सिटी से तो निकलता है। ऊपर से ये लोग जो उसका हाल करते हैं, तौबा तौबा। स्टूडेंट ने खौफजदा होकर बताया। जो भी हो, अच्छा रुको। सजल ने इस लड़की के पास जाने के लिए कदम बढ़ाए। सजल रुक जाओ, देखो इस मसले में हम न फंस जाएं। माहिन ने सजल को समझाया लेकिन सजल को तो दुबंग बनना था। बगैर सोचे समझे कदम बढ़ाती रही और सजल के पीछे पीछे माहिन। सुनो लड़के, तुम्हारी सजा खत्म हुई, जाओ जी ले अपनी जिंदगी। सजल ने रोब से कहा। क्या क्या हो गया लड़की, अगर हाई फाइव को पता चल गया ना तो आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। वो लड़का हैरान होते हुए बोला। मैंने बोला ना जाओ, और कोई पूछे तो मेरा नाम ले लेना। बेशक, सजल ने दुबंग बनते हुए कहा और माहिन आगे का सोचकर परेशान हो रही थी। वो लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया लेकिन सजल और माहिन जिस मुसीबत में फंस गई थी वो नहीं जानती थी। सुनो, हमें जरा हाई फाइव ग्रुप के बारे में बताना। सजल ने स्टूडेंट से पूछा। हाई फाइव ग्रुप 5 लोगों पर मुश्तमिल है। एक हैदर हैदर हाई फाइव के लीडर हैं और अपने नाम की तरह रूबदार पर्सन है। ऊपर से खूबसूरत और वजाहत के ऐसे मालिक कि अगर कोई भी एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। लड़कियां जो इनके आगे पीछे होती हैं इनसे इनको सख्त नफरत होती है। हैदर ग्रुप की जान है और ग्रुप इनकी जान है। गुस्से से सबकी जान जाती है उनके। बासिल अली, अमीर अली खान का चिराग। इनका मुश्किल है मजाक करना, मजाक बनाना और रैगिंग करने वालों में सबसे आगे होते हैं। रजा शाह, ये भी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी मासूमियत भी रखते हैं लेकिन रैगिंग में ये भी साथ होते हैं। इनका पहला प्यार खाना है।
चौथा हरम अली, बासिल अली की बहन, दोनों एक जैसे हैं। रैगिंग के ज्यादातर प्लान्स ये दोनों बहन भाई देते हैं। पांचवी एमन आबिद, ये खूबसूरत लड़कियों में से है और जब बोलना शुरू हो जाए तो कोई रोक नहीं सकता। सजा के तौर पर अगर इसके साथ बैठा दिया जाए तो वो सबसे बड़ी सजा होगी, और बस बाकी आप लोगों को पता चल जाएगा जो आप लोगों ने अभी किया है इस लड़की को भेजकर। स्टूडेंट ने बताकर वहां से जाने में खैरत जानी, क्योंकि अभी की खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी मालूम होती है। और अब माहीन और सजल को खौफ महसूस हो रहा था। काली शलवार कमीज में मलबूस शीशे के सामने खड़ा था, जो उसकी खूबसूरती को चांद चांद लगा रहा था। गोरी रंगत हल्की शेप शख्सियत को निखार रही थी। मोबाइल पे मतलूबा नंबर मिलाकर फोन कॉल कान से लगाया। दूसरी तरफ से फौरी कॉल रिसीव हुई और आवाज उभरी, सलाम साहब, माल का क्या बना? इस तरफ से सलाम के जवाब में दो टोक सवाल किया गया। साहब, कोशिश है रात तक माल अड्डे पर पहुंच जाए, हाईवे पर पुलिस नाफिस है। दूसरी तरफ से जवाब आया, कोशिश नहीं, मुझे रात तक सारा माल चाहिए और पुलिस वालों को पैसे देकर मुंह बंद करवा दिया करो। रात तक सारा माल चाहिए। फैसल उर्फ फैसू नाम है मेरा, जानते हो ना? अगर रात तक सारा माल नहीं पहुंचा तो आज तेरी आखिरी रात होगी। कुछ देर पहले वाला सुकून अब खत्म हो चुका था। वो थोड़ी देर पहले वाला खूबसूरत चेहरा अब गुस्से से लाल हो रहा था। देख माहिन, इस मामले को कितनी देर हो गई लेकिन कुछ नहीं किया हाई फाइव ने। तुम तो ऐसे डर रही थी, बल्कि मुझे लगता है हाई फाइव मुझसे डर गया है। सजल ने फखरी अंदाज में कहा, हाँ सजल, सही कह रही हो, फालतू में डर गए थे हम। अगर इन लोगों की इतनी ही दहशत होती तो अभी तक चुप नहीं होते। माही ने सोचते हुए कहा, अच्छा छोड़ो सजल, आओ लाइब्रेरी में चलते हैं, मुझे कुछ नोट्स बनाने। नहीं माहिन, तुम जाओ, मैं इधर ही ठीक हूँ। ठीक है भाई, सुनो, आप सजल हो ना? सजल किताब पढ़ लेती जब एक लड़की सजल के सामने आकर बोली, हाँ मैं हूँ सजल। वाह, सजल तो इतनी मशहूर हो गई, सजल ने फखरी अंदाज में कहा, और वो आपको बेसमेंट के क्लास में आपकी दोस्त बुला रही है। इसके पैर में मोच आ गई है। लड़की ने सजल को खबर दी। क्या कहा वो? सजल घबरा के फौरन बेसमेंट में गई। सजल क्लास के अंदर दाखिल हुई ही थी कि पीछे से दरवाजा लॉक होने की आवाज आई और साथ साथ कुछ लोगों के कदमों की आवाज भी। कौन है? सजल ने अंधेरे में नजर घुमाई लेकिन कुछ ना देख सकी, और एकदम से लाइट खुली। सामने देखकर मामला कुछ कुछ समझ आया। सजल के अंदर खौफ ने जगह ले ली। वेलकम जूनियर, हाई फाइव की तरफ से वेलकम हुआ। वो सॉरी, इस वक्त हम चार हैं। वो क्या है ना, हमारे एक मेंबर के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। यार हम तो खुद किसी बकरे को देख रहे थे, लेकिन तुम खुद चलकर हमारे पास आई हो। वाह यार, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सामने खड़े चार लोगों में से एक ने कहा, और ये कोई और नहीं बल्कि एमन आबिद है। एमन, चुप तो हो, हमें भी बोलने दो यार, तुम शुरू हो तो रुकने का नाम नहीं लेती। रजा शाह ने कुफ से बोला, इन सबको छोड़ो, ये बताओ तुम सजल हो ना? पता है हम तुमसे बहुत डरते हैं। जब तुमने इस लड़के को बोला था ना कि कोई पूछे तो बोलना सजल नाम है। बासिल ने डरने की अदाकारी की। देखो तुम लोग कौन हो? सजल को अब खौफ महसूस हो रहा था। अरे अभी तो बताए, हाई फाइव है हम, ये बासिल, ये रजा, ये एमन और ये हुरम, और एक मेंबर अभी तक आया नहीं, शायद आज ना आए। ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि वो नहीं आया, वरना क्या होता तुमने हाई फाइव के काम में टांग अड़ाई। और हाई फाइव किसी से नहीं डरता, ये भी तुम याद रखो। ये आज के दिन के बाद। हरम ने दहशत ज़दा नजरों से देखते हुए बोला, देखो सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सजल को सुबह वाला दुबंगपन अब हवा हो गया था। हाँ वाकई दोबारा ऐसा होगा भी नहीं, बासिल ने देखते हुए बोला। हुरम और अहमद सजल का खौफजदा चेहरा देख के खुश हो रही थी। रजा अपनी पहली मोहब्बत फराइज के साथ इंसाफ करते हुए फिल्म की तरह एंजॉय कर रहा था। हुरम, अब चलते हैं यहाँ। बासिल ने हुरम को देखते हुए कहा, हाँ चलो सब चले। हुरम ने फौरन कहा, और सजल का खौफ ज्यादा चेहरा खिल उठा और फौरन बोली, हाँ चलो। ओ हेलो, तुम कहाँ? इस क्लास से सिर्फ हम जाएंगे, तुम तो इधर ही रहोगी। तुमने हाई फाइव के इस काम में हाथ डाला था ना, अब रहो यहाँ, अपनी सजा पूरी करो। ये कहते ही वो लोग जल्दी से बाहर निकल गए और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सजल को अपने दुबंगपन पर गुस्सा आ रहा था। सोच रही थी कि क्या बाहर कैसे निकले, क्योंकि बेसमेंट में ज्यादा लोग नहीं होते। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वो हम लोगों से नहीं बचेगा, समझे? बासिल ने सब स्टूडेंट को देखते हुए कहा, और वहां से सब चल दिए। यार ये सजल कहाँ रह गई है? घर जाने में देर हो रही, हर जगह देख लिया, कहीं कहीं घर तो नहीं चली गई।
खुद हाँ यही हुआ होगा, छोटी छोटी बातों पर मुंह बन जाते हैं इसके। कल मैं भी खुद आऊंगी यूनिवर्सिटी और बात भी नहीं करूंगी। माहिन ने अपने दिमाग से सोचते हुए बैग उठाया और घर के लिए निकल गई। सजल ने दरवाजा बहुत बार पीटा लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। अब 3 घंटे गुजर चुके थे। अब भूख प्यास की शिद्दत महसूस हो रही थी। अभी सोच ही रही थी कि दरवाजा खुला और हाई फाइव के वो चारों अंदर दाखिल हुआ और हुरम बोली, अब तुम्हारी सजा खत्म। उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा जो तुमने सुबह किया था। हाँ अब कभी ऐसा नहीं होगा। सजल फौरन बोली, गुड, अच्छा अब जाओ। हुरम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। सजल तेजी से बाहर निकली और पीछे इन लोगों का जोरदार कहका सुनाई दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कर्नल इमरान। वालेकुम अस्सलाम मेजर, क्या रिपोर्ट है केस की? कर्नल ने संजीदगी लहजे में पूछा। कर्नल, काम जारी है, अभी तो उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। मेजर ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। ठीक है मेजर, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। कर्नल ने भरोसे से भरपूर लहजे में कहा कि जी कर्नल, मैं अब तक रिपोर्ट सेंड करता हूँ, खुदा हाफिज। फैसू साहब, वो माल अड्डे पर पहुंच गया है। नौकर ने फैसू के आगे सर झुकाकर जवाब दिया। गुड, अच्छा हुआ वक्त पर काम हो गया, वरना अकरम की आज आखिरी रात होती। जाओ तुम अब। फैसू ने खुशी से कहा। फैसल और फैसू एक खूबसूरत नौजवान में से एक है। इसकी खूबसूरती पर लड़कियां मरती हैं। वो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, हर कोई इसके नाम से डरता है। इसे दुनिया में मतलब था तो बस फैसले से, और इसको अपनी खूबसूरती पर गुरूर है। हर काम गलत काम में इसका हाथ होता है। ड्रग स्मगलर वगैरह। किसी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं। अपने आप में जीता इंसान किसी को मारना इसके लिए मक्खी मारने के बराबर होता है। माहिन और सजल की कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन माहिन ने ये मैसेज सजल को जरूर किया था कि वो कल खुद यूनिवर्सिटी जाएगा और तुम खुद आना। सजल ने जब ये मैसेज पढ़ा तो कोई जवाब नहीं दिया। वो कल से फेस टू फेस सारी बात बताना चाहती थी, इसलिए कल का इंतजार किया। रात का आखिरी पहर था। वो यूनिवर्सिटी के अंदर का सही तरीके से जायजा ले रहा था। फिर दबे कदमों प्रिंसिपल के रूम में दाखिल हुआ और छोटी सी चिप प्रिंसिपल के टेबल के नीचे लगा दिया। वापस दबे कदमों से निकल गया। यार कल तो मजा ही आ गया था। तुमने इस सजल का मुंह देखा था, खौफ के मारे कैसा हो रहा था। इस वक्त हाई फाइव यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए कल की कार्रवाई हैदर को बता रहे थे। यार हैदर, कल का सीन मिस कर दिया तूने। बासिल ने हैदर को अफसोस से देखा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं था तो क्या हुआ, तुम लोगों ने तो एंजॉय किया ना। हैदर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा और सबने हाँ में गर्दन हिलाई। सजल, तुमने अच्छा नहीं किया था, कल बगैर बताए घर चली गई। माहिर ने सजल को देखते हुए खफगी से बोला। यार मैं घर नहीं गई थी, तुम पहले चली गई थी। मैं यूनिवर्सिटी में थी। सजल ने नजरें झुका के बोली। झूठ, मैंने तुम्हें सब जगह देखा, तुम कहीं नहीं थी। ये तुम अपनी अपसेट क्यों लग रहे हुए है, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। माहिन बकौर सजल को देखते हुए बोली। माहिन, मैं यही थी, मुझे हाई फाइव ने बेसमेंट की क्लास में बंद कर दिया था 3 घंटे कल वाले वाक्य की वजह से। सजल ने माहिन के सर पर बम फोड़ा। क्या, और तुम मुझे अब बता रही हो? माहिन सजल की बात सुनकर गुस्से में खड़ी हो गई। माहिन, अब उठो और छोड़ो इस बात को, अब हाई फाइव के मुतालिक कोई बात नहीं करूंगी। सजल ने खौफ से कहा। ऐसे कैसे वो लोग तुम्हें बंद कर सकते हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। माहिन हाई फाइव ग्रुप की तरफ कदम बढ़ाती हुई बोली। इस बात से अनजान के इसके बढ़ते कदम किसी तूफान को दावत दे रहे हैं। माहिन, देखो जो हुआ उसे जाने दो यार, तुम इन लोगों को नहीं जानती। सजल माहिन के साथ कदम के कदम मिलाए चल रही थी। इन लोगों ने कल जो तुम्हारे साथ किया, इसके बाद भी मैं छोड़ दूं? तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। माहिन गुस्से में बोलती हुई चल रही थी। अब हाई फाइव ग्रुप की टेबल के सामने खड़ी थी। क्या हुआ, कल की सजा भूल गई क्या जो आप दोबारा आ गई? हरम सजल को देखते हुए बोली। ओह अच्छा, तो कल की सजा कैसी लगी थी? हैदर बासल के कंधे पे हाथ रखकर सजल से बोला। सजा तो बहुत अच्छी लगी थी और आप लोगों को मिलेगी। माही ने एक चमाट रखकर मारा और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कैंटीन में सन्नाटा छा गया और सामने वाला शख्स तैश और गुस्से के आलम में गाल पर हाथ रख के माहिन को देख रहा था। ये थप्पड़ हैदर को पड़ा था। जाहिल, पागल, जंगली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हैदर गुस्से और तैश के आलम में माहिन की तरफ बढ़ा। जैसे तुम लोगों की हिम्मत हुई थी मेरे दोस्त को क्लास में बंद करने की। माहिन चिल्लाई। आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और तुम हो क्या आखिर? तुम जानती नहीं हो तुमने मौत को दावत दी है मुझ पर हाथ उठाकर? हैदर गुस्से के आलम में चीखा। हाँ सही कहा, अगर कोई पहले ही ये कदम उठा लेता तो आज तुम लोगों इस तरह ना होते। माहिन भी बीच कर बोली। सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं, प्यारी नहीं। तुमने शेर को मुंह में हाथ डाला। अगर तुम शेर हो तो मैं भी शेर के मुंह से जबान निकालना जानती हूँ। तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ तो सोच लो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। माहिन रोब से बोली। ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। कितने घंटे से इसकी दोस्त क्लास में बंद थी, बताना मुझे। हैदर ने बासिल की तरफ देख के बोला। 3 घंटे बासिल बती। इन 3 घंटों की वजह से जो तुमने अभी किया है ना, अब पूरी जिंदगी मेरे हाथ में मुंह में बंद रहो।
تمہاری دوست کلاس میں صرف 3 گھنٹے بند تھی تو تم تو اڑپ اٹھی، اب ساری زندگی تم میرے ہاتھوں میں بند رہو گی۔ حیدر دھمکی دیتے ہوئے بولا، بھول ہے تمہاری کہ میں تمہارے ہاتھوں میں بند ہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر لیتے ہو تم۔ ماہین نے حیدر کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی، بہت ہوا میں اڑا رہی ہو نا، ایسے کاٹوں گا کہ یاد رکھو گی۔ حیدر نے ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بدتمیز جاہل انسان۔ ماہین حیدر کی آنکھوں میں تیش دیکھ کر اندر سے خوفزدہ ہو گئی تھی، تبھی بولی اور سجل کا ہاتھ پکڑ کر نکل گئی۔ چلو ڈرامہ ختم، اب اپنے اپنے کام کرو سب، حیدر نے چیختے ہوئے روب سے بولا، اور سب ایک دم اپنے کام پہ لگ گئے اور حیدر غم و غصے کے عالم میں وہاں سے نکل گیا۔ خرم، ایمن، رضا، تم لوگ جاؤ، میں حیدر کے ساتھ جا رہا ہوں، پتہ نہیں اب کیا کرے گا غصے میں، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ باسل حیدر کے پیچھے نکل گیا، ماہین تم نے بہت غلط کیا، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، سجل نے خوفزدہ لہجے میں بول رہی۔ کچھ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، خوبصورت ہونے سے کیا ہوتا ہے جب انسان کے اندر احساس ہی نہ ہو، ماہین نے کہا۔ ماہین، لیکن حیدر کل نہیں تھا، اس سے کیا پتا کل کا، اور تم نے بغیر سنے سیدھا تھپڑ ہی مار دیا، سجل نے ماہین کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا وہ نہیں تھا کل، یہ کیا ہو گیا مجھ سے، لیکن وہ سب اس کی شے پہ کرتے ہیں۔ ماہین پہلے تو شرمندہ ہوئی، پھر دوبارہ وہی بات کرنے لگی، چھوڑو یار کچھ نہیں ہوتا، چلو کلاس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ حیدر آرام سے گاڑی چلا یار، لگ جائے گی۔ باسل حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا چیخ رہا تھا اور حیدر فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ تجھے کس نے بولا تھا ساتھ آنے کو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، حیدر غصے سے چیخا۔ ہم تیرے دوست ہیں، میں جانتا ہوں تو بھی غصے میں ہے، اس لیے آیا ہوں تیرے ساتھ کہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر لے، جان ہے تو ہم لوگوں کو پتا ہے نا تجھے یار، باسل نے پیار اور فکر سے بھرپور لہجے میں بولا۔ حیدر نے سڑک کنارے گاڑی روکی، سڑک پہ سناٹا تھا، اس وقت وہ شہر سے باہر نکل گئے تھے۔ تجھے پتا ہے باسل، آج تک میرے ماں باپ نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس لڑکی نے مجھ پر مطلب حیدر کو تھپڑ مارا، وہ بھی سب کے سامنے، سمجھتی کیا ہے وہ اپنے آپ کو۔ حیدر حیرت اور غصے سے لال ہوتے ہوئے بول رہا تھا، ہم چھوڑیں گے نہیں اس لڑکی کو، باسل نے ابھی حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس لڑکی کا پورا ڈیٹا چاہیے، اور کسی کو اس پر نظر رکھنے کے لیے رکھو، 24 گھنٹے، کہاں آتی ہے کہاں جاتی ہے، ساری تفصیلات چاہیے، اور ہاں یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہے گی، بس تھوڑا انتظار، پھر میری باری ہے مس ماہین، حیدر نے باسل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہو جائے گا باس، اب بس مسکرا دے یار، باسل ہنستے ہوئے حیدر سے بولا، انسان بن۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے باسل سے بولا، ہاں یہ تیری مسکان تیرے حسن میں چار چاند لگا دیتی ہے، اگر ابھی میں لڑکی ہوتا نا، یقین کر مان دل و جان سے فدا ہو جاتا۔ باسل نے حیدر کی مسکان پر مسکرا کر آہ بھر کر بولا، کمینے۔ حیدر نے باسل کو ایک چپت لگائی اور گاڑی میں دونوں کے کہکے سنائی دیے، لیکن آگے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس بات سے سب انجان تھے۔ سجل میں سوچ رہی تھی کیوں نہ آج مارکیٹ چلے، مجھے کچھ چیزیں لینی ہے۔ ماہین سجل کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ٹھیک ہے، شام میں چلیں گے۔ سجل نے فوراً حامی بھر لی، تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ باسل اور حیدر ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو سامنے حرم، ایمن، رضا صوفے پر بیٹھے ہوئے ملے۔ یار ہمیں حیدر کی فکر ہو رہی تھی، جس طرح یہ وہاں سے گیا تھا ہم تو سب پریشان ہو گئے تھے۔ رضا سنجیدگی سے بولا، ارے میرے جگر، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کے تھپڑ سے ڈر جاؤں گا۔ حیدر رضا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، یاد رکھے گی وہ یہ دن۔ اور ہم غصے سے بولی، خرم میری بہن، تم اور باقی سب کچھ نہیں کرو گی، اور اب بھول جاؤ آج جو ہوا۔ حیدر نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، حیدر بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس نے آپ کو تھپڑ مارا سب کے سامنے، اور اب ہم سب کو چپ کروا رہے ہیں۔ خرم صدمے سے بولی، خرم میں نے ابھی بولا کیا ہے، بھول جاؤ آج جو ہوا یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا، سمجھے تم لوگ، اب میں جا رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، بائے۔ حیدر روف سے بولا اور اپنے روم میں چلا گیا۔ اچھا نہیں کیا تم نے، اب میرے ہاتھ سے نکل کر نہیں جا سکتی تم، جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو بالکل بھی نہیں، آج جو کچھ ہوا تم نے اس کی سزا سود سمیت دینی ہوگی، بس تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، پھر یاد کرو گی مس ماہی۔ حیدر سوچوں میں ہی ماہی سے مخاطب تھا، اور پھر سائڈ پہ رکھا شوکیس اٹھا کر دیوار پہ دے مارا۔ سجل تم چلو میں اس شاپ سے آتی ہوں، ماہن سجل کو بول کر سامنے شاپ میں چلی گئی، اپنے لیے گھڑی لے کر وہ شاپ سے باہر نکلی ہی تھی کہ کسی سے زور سے تصادم ہوا۔ ماہن نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، اندھے ہو نظر نہیں آتا سامنے، جاہل اندھے انسان۔ ماہن بغیر سامنے دیکھے بولی جا رہی تھی، ہیلو مس، اگر میں نے نہیں دیکھا تو آپ بھی تو دیکھ سکتی تھی ان بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں سے۔ ماہن موجود شخص نے اپنا بدلہ لیتے ہوئے ماہین کی بڑی ہوئی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، ہیلو مسٹر، اپنی لمٹ میں رہیں۔ ماہین نے اپنے سامنے موجود خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے
بولی۔ میں نے لمٹ کراس کب کی؟ سامنے موجود نوجوان نے ماہین ہی کے انداز میں بولا، آپ بہت ہی بدتمیز اور جاہل انسان ہیں، ہٹے میرے راستے سے۔ ماہین اس کی اس بات پر اندر تک جل گئی اور فوری ہی شاپ سے نکل گئی۔ بدتمیز جاہل، یہ میرے سامنے مجھے بول گئی اور میں نے کچھ کہا بھی نہیں بلکہ سن کر مسکرا رہا ہوں۔ وہ شخص ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص آ کر بولا، فیصل صاحب آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ ہاں وہ ایک کام کرو، یہ جو ابھی میرے سامنے لڑکی گئی ہے اس کا پتہ لگوا وہ اور مجھے بتانا۔ فیصل نے سوچتے ہوئے سامنے شاپ میں کھڑی ماہین کو دیکھتے ہوئے بولا، جی صاحب جو کو۔ اکرم نے فیصل کو جواب دیا۔ فیصل مسکراتے ہوئے نکل گیا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے چہرے پہ مسکان آئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا اور کیوں اپنی یہی بے عزتی پر مسکرا رہا تھا یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اس کے بولنے میں عجیب بات تھی کہ دل چاہ رہا تھا وہ بولتے رہے اور سنتا رہوں۔ اس دن کے بعد سے نہ ہائی فائیو کا سامنا ماہین سے ہوا نہ ماہین کا ان لوگوں سے، اور اسی طرح سے 2 ہفتے گزر گئے۔ ماہین بیٹا پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ زمان صاحب ماہین کو دیکھتے ہوئے بولے جو کتابیں لے کے بیٹھی تھی، بابا ٹھیک چل رہی ہے، اب پیر سے پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ ماہین کفر سے بولی، وہ ٹھیک ہے بیٹا لیکن اپنا بھی خیال رکھا کرو، کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ زمان صاحب فکر مندی سے بولے، بابا میں خیال کر لوں گی، بس یہ پیپرز جلدی ختم ہو جائے۔ ماہین عاجزانہ لہجے میں بولی، ہاں ہاں ہو جائیں گے یہ بھی ختم، اب تم سو جاؤ، رات ہو گئی ہے بہت۔ زمان صاحب ماہین کو بول کے کمرے سے نکل گئی۔ ہاں یار میں بول رہا تھا اب پیپر ہونے والے ہیں، کیا خیال ہے، کچھ تیاری ہے تیری؟ رضا باسل کو دیکھتے ہوئے بولا، جی بیٹا تیرے سے اچھی ہے، اپنی بتا۔ باسل رضا کے بات پر تب کے دیکھتے ہیں بیٹا۔ رضا باسل کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ لیجیے چائے۔ ایمن چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی، ارے واہ میری بہن تم تو بہت کام کرنے لگی ہو، ویسے کسی کے لیے بہت اچھا ہے۔ حیدر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولا اور نظر باسل کی طرف تھی۔ جی بھائی مطلب؟ ایمن نہ سمجھی میں حیدر سے بولی، ارے وہ میرا مطلب سسرال والوں کے لیے اچھا ہے نا تمہارے۔ خیر حرم کہاں ہے؟ حیدر باسل کی گھورنے پہ فوری بولا، وہ آ رہی ہے، اپنے لیے کافی بنا رہی ہے۔ ایمن نے بتایا، یار ایک بات بتاؤ، بہت زبردست نیوز ہے۔ رضا خوشی سے بولا، کیا تم مرنے والے ہو؟ یار کل نہیں، کل میں ذرا بزی ہوں اس لیے 1-2 دن بعد مرنا۔ باسل سنجیدگی سے بولا۔ ایمن اور حیدر لب دبائے مسکرا رہے تھے۔ تجھے میرا ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ رضا بھڑک اٹھا، یہی کہ تو دنیا پر بوجھ ہے۔ باسل کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں تو نہیں لیکن تو ضرور زمین پہ بوجھ ہے۔ رضا خونخوار نظروں سے باسل کو دیکھتے ہوئے بولا، چل بھائی میں زمین پر بوجھ ہوں تو میرا بوجھ تو کوئی اٹھا لے گا۔ وہ بولتے ہیں نا گانے میں، ساری دنیا کا بوجھ ہم اٹھاتے ہیں لیکن تیرا کون اٹھائے گا، تجھے کندھا بھی کوئی نہیں دے گا۔ واصل اسی انداز میں بولا۔ اس کے اس انداز پہ حیدر اور ایمن کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا اور حرم گیٹ پہ کھڑی ان لوگوں کی بک بک سن رہی تھی، مجھے کوئی کندھا دے یا نہ دے لیکن تو میرے ہاتھوں سے آج نہیں بچے گا اور میں دیکھتا ہوں تجھے کندھا کون دیتا ہے۔ رضا تیش کے عالم میں باسل کی طرف بڑھا، ارے تم تو پاگل ہو گئے ہو، کل ہی حیدر چھوڑ کر آؤں گا تو چھوڑ کمینے مجھے۔ باسل کو رضا کو اپنے اوپر سے ہٹاتے ہوئے بولا، حیدر اس جنگلی کو بول پیچھے ہٹ، بس ختم کرو، کتے لگ رہے ہو تم دونوں، ہٹو۔ حیدر ان لوگوں کو الگ کرتے ہوئے بولا، جنگلی کتا نہ ہوتا۔ باسل اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، حرم اپنے بھائی کو حیدرآباد لے جاؤ، اس کو ضرورت ہے، اس کے سسرال والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ رضا حرم کو دیکھتے ہوئے آرام دہ لہجے میں بولا، ضرورت میرے بھائی کو نہیں تمہیں ہے سائیکو پیتھ۔ حرم جل کر بولی۔ باسل حیدر ایمن تینوں کے کہہ کے کمرے میں گزرے رہے تھے۔ رضا کو تنگ کر کے ان لوگوں کو مزہ آتا تھا اور وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر تب جاتا تھا۔ اچھا بس میرے گھر کو مچھلی بازار بنا لیا ہے، چلو نکلو، اب رات کے 2 بج رہے ہیں، اپنے اپنے گھر کا راستہ ناپو۔ حیدر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، یہ نہیں کہ کچھ کھلا ہی دیتے، بس چائے پہ ٹرکا دیا ہے۔ رضا غم سے بولا، بیٹا راستے سے اپنی محبت لے لینا ہے۔ حیدر رضا کی باتوں سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا، چل بھائی کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں۔ باسل گلے لگ کر بولا، تجھے میں نے کوئی کام کہا تھا؟ حیدر نے باسل کے کان میں آہستہ آواز میں پوچھا، شام میں بتاتا ہوں، فکر نہ کر، جب ہم ہیں تو کیا غم ہے۔ باسل فلمی انداز میں بولا، چل نکل، زیادہ ہیرو نہ بن میرے سامنے۔ حیدر نے محفوظ ہوتے ہوئے بولا، ہیلو سلام کرنل۔ وعلیکم السلام میجر، میں نے رپورٹ دیکھی ہے، امید ہے جلدی سراغ مل جائے گا جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی کرنل انشاءاللہ، میجر نے دل سے بولا۔ سجل آج تم کیوں نہیں جا رہی یونیورسٹی؟ ماہین سجل سے کال پہ بات کرتے ہوئے بولی، یار بتایا تو 1 مہینے کے لیے میں ملتان جا رہی ہوں ماموں کے گھر۔ سجل نے ماہین کے سر پہ بوم پھوڑا، کیا یار تم جا رہی ہو اور وہ بھی 1 مہینے کے لیے؟ میں اب کیا کروں گی یار؟ ماہین افسردہ انداز میں بولی، یار کزن کی شادی اس وجہ سے، چلو یار اپنا بہت خیال رکھنا، اوکے بائے۔ سجل نے فوراً فون بند کر دیا
ابے یار اب اکیلے یونیورسٹی ہی جانا پڑے گا، میری وہاں کسی سے دوستی بھی نہیں ہے، مہن سوچتے ہوئے اٹھی اور تیار ہونے کو چلی گئی۔ بدتمیز جاہل انسان۔ فیصل مہن کی باتیں سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ ٹک ٹک آ جاؤ فیصل صاحب، آپ نے جو کام بولا تھا کہ لڑکی کے معلومات کا، وہ سب اس فائل میں ہے۔ اکرم نے فائل فیصل کے سامنے کی اور ادھر فائل فوری لے لی گئی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، فیصل فائل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہین زمان، تو تمہارا نام ماہین ہے، پتہ نہیں ایسا کیا ہے تمہاری آنکھوں اور بات کرنے کے انداز میں کہ میں 2 ہفتوں میں پاگل ہو گیا ہوں تمہارے دیدار کے لیے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکیاں خود میرے پاس چل کر آتی ہیں اور میں تمہارے دیدار کو ترس رہا ہوں۔ ایسا کیا تھا تمہاری آنکھوں اور آواز میں کہ مجھ قیدی بنا دیا؟ ہیلو، گاڑی تیار کرو، میں آ رہا ہوں۔ فیصل نے حکم دے کر اپنی چیزیں اٹھائی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صاحب کہاں جانا ہے؟ اکرم نے فیصل سے پوچھا۔ پہلے جو مسئلہ تھا اڈے پر وہاں چلو، آج ان لوگوں کا کام تمام کرتا ہوں، پھر 3 بجے تک اس کی یونیورسٹی۔ فیصل اکرم سے بولا۔ اکرم فیصل کا وفادار اور اچھا ہیتا لڑکا تھا۔ جی صاحب، جو حکم۔ ماہن کینٹین سے جوس لے کر نکلی ہی تھی کہ پتھر سے پیر ٹکرایا اور ہاتھوں سے جوس سامنے فون پر بات کرتے شخص پر گرا۔ ماہن منہ کھولے اور نظریں اٹھا کر سامنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی اور سامنے والا شخص حیرت اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ جنگلی حیدر ایک دم بھڑک اٹھا۔ سوری، غلطی سے گر گیا۔ ماہن سچ میں شرمندہ تھی۔ تو یہ آنکھیں کسی کو دے دو، ان کا تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ حیدر اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے بولا۔ دیکھو میں نے سوری بھی بول دیا ہے نا، اب تم زیادہ بول رہے ہو، شاید تھپڑ بھول گئے ہو۔ ماہن دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ ہاں ہاں تھپڑ، اچھا یاد کرا دیا، واقعی بھول گیا تھا میں، تم سے بدلہ جو لینا تھا۔ حیدر اندر سے تو بھڑک اٹھا تھا تھپڑ والی بات پر، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ جاہل، بدتمیز، بے غیرت انسان۔ ماہن بولتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ باسل، اس کا کچھ واقعی کرنا پڑے گا اب، حیدر غصے سے بولا۔ باسل کی طرف دیکھ کر حیدر ابھی بھی بور ہو رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا سا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا جو خود چل کر تیرے پاس آئے گی، ابھی چاہے غصے میں آئے لیکن آئے گی۔ باسل کچھ سوچ کر شیطانی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور تو بول رہا ہے وہ خود چل کر آئے گی، جنگلی شیرنی۔ حیدر نے ناسمجھی میں بولا۔ تو بس اجازت دے، باقی میرے سر پر چھوڑ دے، کیا کرنا ہے؟ باسل مسکرا کر حیدر سے بولا۔ کمینے۔ حیدر باسل کی بات سمجھ آنے پر ہنس کر بولا۔ تو چل آج دیکھتے ہیں وہ جنگلی شیرنی آتی بھی ہے یا نہیں۔ لیکن باسل ابھی تو اس کی کلاس ہوگی، چل جیسے تو بول رہا ہے، اگر ہم ویسا کریں گے تو وہ کیسے آئے گی؟ حیدر کچھ سوچ کر بولا۔ ارے ابھی تھوڑی دیر میں اس کی کلاس ختم ہو جائے گی، جب تک ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، جب تک اسے پتہ چلے گا وہ بھاگی بھاگی آئے گی، ویسے بھی ہم سب کے ہمدرد بنی پھرتی ہے۔ واصل فوری بولا۔ چل دیکھتے ہیں، تو شروع ہو جا۔ حیدر جوش سے بولا۔ ماہین، ماہین سنو، ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ماہین کے پاس آئی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ماہین نے سامنے والی لڑکی کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ وہ کینٹین میں، وہ کیا کینٹین میں؟ آگے بھی بولو کچھ یار۔ ماہین کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کینٹین میں حیدر اور باسل نے میرے بھائی کو چیئر پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور 1 گھنٹے سے اگر وہ ذرا بھی ہلا تو نیچے گر جائے گا۔ وہ لوگ بول رہے ہیں جب تک تم وہاں نہیں آتی وہ اسی طرح کریں گے۔ پلیز جلدی چلو کینٹین، پلیز، وہ میرا بھائی ہے۔ سامنے والی لڑکی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میں جاتی ہوں۔ مہین کو اس پر ترس آیا۔ نیچے اتارو اس کو۔ مہین کینٹین میں پہنچ کر چلائی۔ او باسل، تم نے سچ کہا تھا، یہ جنگلی شیرنی واقعی آ گئی؟ حیدر حیرت اور مسکرا کر بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ نیچے اتارو اس کو۔ مہین حیدر کی بات سن کر کفت سے بولی۔ مجھ سے معافی مانگو جو کچھ تم نے کیا ابھی تک۔ حیدر کا پہلے والا مسکراتا چہرہ اب غصے سے لال ہو رہا تھا۔ معافی؟ وہ بھی تم سے؟ مائی فٹ! مہین اونچی آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو، مجھ سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ حیدر گرایا۔ معافی میں کبھی نہیں مانگوں گی تم سے، بالکل بھی نہیں۔ مہین اب آرام سے بولی۔ حیدر کا چہرہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی جو سخت اور غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا تھا یہ بات آج ختم ہو جائے لیکن تم آسانی سے بات نہیں ماننے والی ہو تو ٹھیک ہے چلو، میں اب اپنی طرح سے بات کروں گا۔ یاد رکھنا معافی تم خود مانگو گی مجھ سے، یاد رکھنا۔ حیدر ماہین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میں تم سے معافی مانگوں گی۔ ماہین فوراً بولی۔ اتنے بڑے بول نہیں بولتے ماہین کہ جب وہ وقت پر آپ پر آئے تو آپ اپنے بولے ہوئے لفظوں پر شرمندہ ہو۔ حیدر جتانے والے انداز میں بولا۔ دیکھتے ہیں کون شرمندہ ہوتا ہے اور کون نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ ماہین بولی۔ ٹھیک ہے جنگلی شیرنی، پھر یاد رکھنا یہ بات وقت بتائے گا یہ تو۔ حیدر بولا اور وہاں سے باسل کو ساتھ لیتا نکل گیا۔ ایڈیٹ! مہین سے بولی۔ میں نے بولا تھا نا کہ میرے ساتھ غداری کرنے والے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔
تم نے میرے ساتھ فیصل عرفوں کے ساتھ پیسوں کے ساتھ غداری کی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو۔ 3 تک گنتی گنو، 1 2 3۔ رضا گولی کی آواز سے گونجی اور سامنے والا شخص زمین بوس ہو گیا۔ اس کو اٹھا کر کسی روڈ پر پھینک دینا، جب اس کے مردہ جسم کو کتے نوچ کر کھائیں گے تو پتہ چلے گا۔ پیسوں سے غداری کرنے کی سزا، گاڑی کی چابی مجھے دو۔ پیسوں یہ بولتا ہوا گاڑی کی چابی اکرم سے لے کر نکل گیا۔ اب اس کی منزل ماہین کی یونیورسٹی تھی۔ مس ماہین، آج شاید آپ کے دیدار ہو جائے۔ اور یہ سوچتے ہوئے ماہین اور اپنی پہلی ملاقات یاد آ کر مسکرانے لگا۔ پہلا والا غصہ ماہین کے نام پر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ماہین یونیورسٹی کے گیٹ سے نکل کر اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھی، جو اپنی گاڑی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ ماہین کو ویسے بھی اکیلے جانا تھا تو اس سے ٹائم پاس کر رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے 2 آنکھیں اس پر رکی ہوئی ہیں۔ پیسوں نے جب دیکھا کہ ماہین گیٹ سے نکلی ہے، اس کی نظریں ماہین پر رک گئیں۔ بھوری رنگ پر سیاہ شلوار قمیض دوپٹے کو سلیقے سے سر پر رکھے ہوئے وہ اپنی دوست سے ہنس ہنس کے باتوں میں مگن تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک لڑکی کی دیدار کے لیے اس طرح پھروں گا۔ پیسو ماہین کو تکتے ہوئے اپنے آپ پر ہنس رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس اتنی سی دیر میں وہ سب کچھ ہار گیا تھا، اپنی انا، اپنا روب، اپنی دولت، اپنا وجود۔ اور اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جو دیدار یار میں تڑپ رہا تھا اب سیراب ہو گیا تھا۔ رضا کا کیا بنا کام کا؟ اس کا ڈیٹا نکلوایا؟ حیدر سنجیدگی سے بولا کہ بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ رضا بھی سنجیدگی سے بولا تم لوگوں سے کوئی کام صحیح سے نہیں ہوگا۔ میرا مسئلہ ہے نا، میں خود حل کر لوں گا، دفع ہو جاؤ ابھی میری نظر سے۔ حیدر تیش کے عالم میں چلا آخر یہ کون ہے جو میرے روز میرا پیچھا کرتا ہے اور الگ اس نامعلوم نمبر نے پریشان کیا ہوا ہے۔ میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ بابا کو بتا نہیں سکتی، وہ الگ پریشان ہو جائیں گے۔ ویسے ہی وہ بزنس کے چکر میں پریشان ہے۔ سجل بھی پتہ نہیں کب آئے گی، 1 مہینہ تو ہو گیا، کال کر کے دیکھتی ہوں اسے۔ ہیلو سجل، کیسی ہو؟ سجل نے جو ہی کال ریسیو کی ماہین فوراً بولی میں ٹھیک ہوں ماہین، میں ابھی تمہیں ہی کال کرنے والی تھی، میں کل آؤں گی، تمہارے گھر بات کرنی ہے مجھے، ابھی راستے میں ہوں، صبح گھر آؤں گی۔ سجل سنجیدگی سے بولی کیا واقعی تم آ رہی ہو واپس؟ میں صبح انتظار کروں گی تمہارا، ویسے بھی کل اتوار ہے، یونیورسٹی جانا نہیں ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، اتنی ساری باتیں کرنی ہے تم سے۔ ماہین تو پوری طرح شروع ہو گئی تھی، بس کل لڑکی اگر بات کرتی ہو، اوکے بائے۔ سجل نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ شکر ہے سجل آ رہی ہے، اب بس صبح جلدی سے ہو جائے۔ ماہین خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اور سوچوں میں ہی سجل سے باتیں کر رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ اپنے سوچوں سے باہر آئے۔ ارے بابا آپ اس وقت، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ماہین زمان صاحب کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی ارے بیٹا میں ٹھیک ہوں، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا کہ صبح میں کینیڈا جا رہا ہوں بزنس کے سلسلے میں، تمہیں تو پتا ہے بزنس کتنا خطرے میں ہے ابھی، اس وجہ سے مجھے سب جانا ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے تم اکیلے کیسے رہو گی یہاں۔ زمان صاحب فکر مندی سے بولے بابا آپ جائیں، میرے لیے پریشان ہو، کل ویسے بھی سجل آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بزنس دیکھیں، میری فکر مت کریں۔ ماہین اسد سے بولی یہ تو اچھا ہو گیا کہ سجل آ رہی ہے، اب واقعی مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا، میں ابھی 5 بجے تک چلا جاؤں گا، اس لیے تم اس سے بات کرنے آیا ہوں، تو بیٹا تم میرا غرور ہو میری زندگی، اپنا بہت خیال رکھنا، اوکے بیٹا خدا حافظ۔ زمان صاحب پیار سے بولے جی بابا آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، دوائیں لیتے رہیے گا اور میری فکر مت کریے گا، خدا حافظ۔ ماہین زمان صاحب کو حق کرتے ہوئے بولی بھائی آپ کا کام آج ہو جائے گا، اس کی کال آج آئی تھی مجھے، ایمن نے حیدر کو بتایا۔ ویسے حیدر تم نے اسے سمجھا دیا تھا نا کہ کیسے کرنا ہے سب؟ واصل حیدر کو دیکھتے ہوئے بولا ہاں میں نے سب سمجھا دیا تھا اسے، امید ہے وہ کر لے گا جو بولا۔ حیدر سنجیدگی سے بولا اب آگے کیا کرنا ہے حیدر؟ باسل بولا یہ رضا اور حرم کہاں ہے؟ حیدر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا وہ لوگ یونیورسٹی میں، ضروری کلاس 3 لوگوں کی۔ باسل بولا گڈ، ضروری کلاس؟ حیدر ہنستے ہوئے بولا باسل نے ہنکار بھری لگتا ہے کل میرے غصے کا زیادہ اثر ہو گیا رضا پر۔ حیدر شرارتی انداز میں بولا تیرا غصہ بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی روح فنا ہو جائے۔ باسل ہنستے ہوئے بولا ہاں بس ایک تو ہے جو میرے غصے سے بچا رہتا ہے۔ حیدر باسل کو دیکھتے ہوئے بولا میں ایسا وقت ہی نہیں آنے دیتا کہ تو مجھ پر غصہ کرے، لیکن میرے علاوہ سب ڈرتے ہیں۔ باسل سنجیدگی سے بولا اور ایسا کون ہے بتانا پسند کرو گے؟ حیدر اب سنجیدگی سے بولا۔ باسل ہنستے ہوئے اٹھا ایک انسان ہے جو تجھ سے نہیں ڈرتا، کہاں جا رہا ہے پہلے بتا کون ہے وہ؟ حیدر باسل کو جاتے دیکھتے ہوئے بولا تیری جنگلی شیرنی، اور ادھر باسل نے دوڑ لگائی
رک ادھر، کہاں جا رہا ہے سالے؟ حیدر باسل کی بات سمجھ کر فوری اٹھتے ہوئے بولا، ہاں سالہ بھی ہو جاؤں گا ایک رشتے سے، لیکن پہلے تجھے میری مدد کرنی ہوگی، تبھی ایمن مانے گی۔ ویسے بھی ایمن اور حرم تیری بات نہیں ٹالتے۔ باسل ساتھ ساتھ اپنی بھی بات بول گیا، وہ وقت ابھی نہیں آیا، ابھی تو بس خواب دیکھ۔ حیدر ہنستے ہوئے باسل سے بولا، مطلب پہلے تو جنگلی شیرنی سے؟ ہاں اب سمجھا میں۔ باسل شرارتی انداز میں بولا، انسان بن جا کمینے، تو میرے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ حیدر باسل کے سر پر چست لگا کر بولا، پیچھے ہٹ ورنہ جنگلی شیرنی آ جائے گی۔ باسل ہنستے ہوئے دھمکانے والے لہجے میں بولا، اس جنگلی شیرنی کو تو ایک دن میں دیکھ لوں گا۔ حیدر باسل کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں، ویسے اس جنگلی شیرنی کی اتنی فکر، اور ہر وقت تیرے منہ پر اسی کا نام ہوتا ہے، خیر تو ہے، پیار وار تو نہیں ہو گیا؟ باسل شرارت اور سنجیدگی سے بولا۔ باسل اب بس، مذاق ختم۔ حیدر سنجیدگی سے بولا، اوکے باس۔ باسل نے خاموش ہونے میں عافیت جانی، ویسے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے اس بات پر۔ باسل منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، مجھے تیری سب آواز آ رہی ہے باسل، چپ ہو جا۔ حیدر موبائل یوز کرتے ہوئے باسل سے سنجیدگی سے بولا۔ باسل کو بھی پتا تھا اسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ حیدر سے بات کر لیتا ہے، لیکن جب وہ سنجیدگی سے بولتا ہے تو خاموش ہونے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ ایک منٹ، آ رہی ہوں، صبر کرو۔ ماہین گیٹ کی طرف جاتے ہوئے بولی، جو اتنی دیر سے بج رہا تھا۔ سجل میری جان، تم آ گئی؟ ماہین نے سجل کو دیکھ کر حق کیا، اب اندر تو آنے دو۔ سجل اندر آتے ہی بولی، سجل میں نے تمہیں اتنا مس کیا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماہین اپنے بیڈ روم میں سجل سے باتیں کرتے ہوئے بولی، ماہین یہ میں تمہارے لیے لے آئی ہوں۔ سجل نے اپنے بیگ سے ایک باکس میں سے رنگ نکال کر دیتے ہوئے بولی، واو یار کتنا پیارا ہے۔ ماہین رنگ دیکھتے ہوئے بولی، یہ پہنو میرے سامنے۔ سجل نے ماہین کو رنگ دی، یہ دیکھو سجل کیسی لگ رہی ہے رنگ۔ ماہین نے رنگ اپنی انگلی میں پہن کر ہاتھ دیکھتے ہوئے خوشی سے بولی، بہت پیاری لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں۔ سجل ماہین کو خوش دیکھ کر بولی، لیکن سجل یہ تو بہت مہنگی ہوگی۔ ماہین رنگ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو دیکھنے میں 3-4 لاکھ کی لگ رہی تھی، تم سے زیادہ نہیں۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ انکل کیسے ہیں؟ سجل بات بدلتے ہوئے بولی، وہ بابا آج صبح ہی گئے ہیں کینیڈا، بزنس کے سلسلے میں۔ ماہین سجل سے بولی، کیا؟ اور تم اکیلی رہو گی یہاں؟ سجل فکر مندی سے بولی، ارے تم تو آ گئی ہو نا، تو کیا ٹینشن؟ ماہین ہنستے ہوئے بولی، نہیں میں اب رات ہی جا رہی ہوں واپس ہمیشہ کے لیے، تو میں تم سے ملنے اور کچھ چیزیں لینے آئی تھی یہاں۔ سجل نے ماہین کے سر پر بم پھوڑا، سجل نہیں، تم نہیں جا سکتی، تم ہی تو میرا سب کچھ تھی، تم چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گی؟ ماہین سجل سے رکھ کے روتے ہوئے دیوانہ وار بولی، ماہین یار میں کیا کروں، ماما بابا وہیں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے سب رشتے دار وہاں ہیں، تم سمجھو پلیز، رو مت، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز میری جان مت رو میرے لیے، تم بھی سب کی طرح مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، کوئی میرا نہیں ہے۔ ماہین سجل سے الگ ہوتے ہوئے بولی، ماہین میں جا رہی ہوں لیکن میرے بعد کوئی اور تمہارے ساتھ ہوگا، اور تم سے میں کال پہ باتیں کرتی رہوں گی، پکا۔ اپنا موبائل دو، میں اپنا نمبر سیو کر دوں۔ سجل ماہین سے موبائل لیتے ہوئے نمبر سیو کرنے لگی۔ ماہین ایک گلاس پانی پلا دینا۔ سجل ماہین سے بولی، ہاں میں لاتی ہوں، تم اپنا پہلے والا نمبر ڈیلیٹ کر دینا اور نیا سیو کر دو۔ ماہین بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی، یہ لو پانی۔ ماہین نے سجل کو پانی دیا، چلو میں چلتی ہوں، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، اور یہ رنگ میرے آخری گفٹ سمجھ کر ہمیشہ پہنے رہنا، کبھی اتارنا نہ مت، سمجھی؟ سجل ماہین کو حق کرتے ہوئے بولی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اپنا بہت خیال رکھنا، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ ماہین سجل سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ ماہین کو آج سجل بہت الگ لگی تھی، پتہ نہیں کیوں سجل کے جانے کے بعد اپنے روم میں روتے روتے سو گئی، اس بات سے انجان کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا اس کی زندگی میں۔ ماہین اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی، سجل تم ہی تو میری پہلی اور آخری دوست تھی، تم ہی چلی گئی، میں کیا کروں، تمہارے بغیر بہت اداس ہوں یار، میں اپنی باتیں کس سے شیئر کروں گی، پہلے ماما تھی، پھر تم آئی، اور اب تم پھر بھی چلی گئی۔ ماہین سوچوں میں ہی سجل سے مخاطب تھی، ذہین نصیب، آج اتنے دن بعد تم جنگلی شیرنی؟ حیدر ماہین کو دیکھ کر بولا، میں اتنے دنوں بعد نہیں، تم یونیورسٹی میں نہیں تھے اتنے دن۔ ماہین حیدر کو دیکھ کر بولی، اور آخری بات پر زبان دانتوں میں دبا لی، او ہو مس کر رہی تھی مجھے، جب ہی مجھے اتنی ہچکیاں آ رہی تھی۔ حیدر ماہین کی بات پر شرارتی انداز میں بولا، تمہیں کوئی مس کرے گا، سوچ ہے تمہاری، میں تو شکر منا رہی تھی کہ یونیورسٹی میں اتنے دن سکون تھا۔ ماہین اپنے جوش میں واپس آتے ہوئے بولی، ہاں خیر تمہاری دوست نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ جس کی وجہ سے دشمنی شروع ہوئی ہے؟ حیدر نظریں ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے بولا، تم سے مطلب؟ ماہین کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد بولی، وہ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ دوستی کر لیں، معافی مانگ لو مجھ سے اور یہ دشمنی ختم کر دو۔ حیدر سنجیدگی سے بولا، ہاں ہاں ویری فنی، معافی اور تم
ماہین غصے سے بولی، ٹھیک ہے، اگر آگے کی ذمہ دار تم خود ہو، میں نے آج آخری موقع دیا تھا لیکن مزید نہیں۔ حیدر بھی تیش سے بولا، جاؤ جاؤ۔ ماہین حیدر کو بولتے ہوئے اپنا بیگ لے کر کینٹین سے نکل گئی اور حیدر کی نظروں نے ماہین کی وجود کا دور تک پیچھا کیا اور فون نکال کر کسی کو کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ہیلو، کیا خبر ہے کیپٹن؟ میجر، کام ہو گیا ہے، آپ نے جیسا بولا تھا ویسے ہی فیصل کے 2 گودام میں آگ لگا دی گئی ہے، بس اس کا ٹھکانہ نہیں پتہ چل رہا، لیکن امید ہے جلدی ہی پتہ چل جائے گا، کیپٹن نے خوشگوار لہجے میں بولا۔ گڈ کیپٹن، میں اس پر کام کر رہا ہوں، فیصل کا ٹھکانہ پتہ چل جائے گا جلد ہی، میں ابھی یہ خبر کرنل کو دیتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب بس اپنی موت کے دن گننا شروع کر دو فیصل، تم میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتے، کیونکہ میجر جب کوئی مشن شروع کرتا ہے تو یہ سوچ کر کرتا ہے یا تو دشمن بچے گا یا میں۔ میجر اپنے خیالوں میں ہی فیصل سے مخاطب تھا اور پھر کرنل عمران کو کال کرنے لگا۔ الو کے پٹھوں، تم لوگ کیا کر رہے تھے جو گودام میں آگ لگ گئی؟ فیصل تیز اور غصے سے غضبناک ہوتے ہوئے چلایا، صاحب جی صبح پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی، اس کے بعد جب آگ لگنے سے دھواں اٹھا تو پتہ چلا کہ گودام میں آگ لگی ہے۔ تم لوگ رات میں اتنی چرس کیوں پیتے ہو جو نشے میں مرے رہتے ہو؟ اب دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، فیصل چلایا، آخر یہ کون سکتا ہے؟ کوئی ایسا دشمن آ گیا ہے جو فیصل سے مقابلہ کرے؟ اتنا مال جل گیا، پھر سے ڈرگس کے آرڈر دینا پڑیں گے، سب پیچھے بھی پڑے ہیں۔ فیصل سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ باسل جب جیسے ہی بولا ویسے ہی ہونا چاہیے، سمجھے؟ حیدر باسل کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، ہاں جانی، سمجھ گیا، بالکل ویسے ہی ہوگا، تو فکر نہ کر۔ باسل حیدر کے شانے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، گڈ، ایسا ہی ہونا چاہیے، اور حرم اور ایمن کو فون کر کے بولو کہ میرے گھر پر آ جائے، رضا کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، جو کام بولا ہے وہ کرو، جلدی نکلو، میں شام تک گھر آتا ہوں تو سب ویسا ہی کرنا جیسا بولا ہے۔ حیدر باسل کو حکمرانہ انداز میں بولا، جو حکم آپ کا بادشاہ سلامت۔ باسل اٹھتے ہوئے بولا، کمینے۔ حیدر باسل کے انداز پہ مسکرا دیا۔ ماہین یونیورسٹی سے نکل کر روڈ تک جا رہی تھی، روڈ یونیورسٹی کی روڈ سے تھوڑا دور تھا، اس وقت لوگ بھی موجود نہیں تھے، اندر ہی اندر ماہین خوف زدہ ہو رہی تھی۔ تبھی ایک گاڑی آ کر ماہین کے پاس رکی، ماہین دیکھنے ہی والی تھی کہ کون ہے، اتنے میں پیچھے سے ماہین کے منہ پر کسی نے رومال رکھ دیا، جس سے ماہین فوری بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کو گاڑی میں ڈال کر گاڑی فل اسپیڈ پر رواں تھی۔ ماہین کو جب وہ شاید سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اب ہال نما کمرہ تھا، خوبصورت فرنیچر، سب چیزیں اپنی مسالاب تھی، کمرہ چیزوں سے کسی شہزادے کا لگ رہا تھا۔ جب ماہین کو یاد آیا تو فوری بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگی، کھولو، کوئی ہے، کھولو۔ جب باہر سے کوئی آواز نہیں آئی تو ماہین صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، میں کیا کروں، مجھے پتا بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں، کون ہے یہ لوگ، مجھے کیوں لائے ہیں؟ ماہین روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور قدموں کی بھی۔ اب قدم ماہین کے بالکل سامنے رکے تھے۔ ماہین نے نظر اٹھا کر دیکھا، تم؟ ماہین بے یقینی اور حیرت کے مارے سامنے موجود وجود کو دیکھ رہی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں جنگلی شیرنی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ماہین کو دیکھا، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ماہین پیچھے کو ہوتی ہوئی بولی، بریانی بنانے۔ حیدر سنجیدگی سے بولا، کیا؟ ماہین کو حیدر کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا، وہ کم ان تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، تم یہاں کیوں ہو، بس تھوڑا انتظار کرو۔ حیدر ماہین کو دیکھتے ہوئے بولا اور صوفے پہ بیٹھ گیا، دیکھو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے جانے دو۔ ماہین کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ہاں ہاں، واقعی تم نے کچھ نہیں بگاڑا، حیدر کا کہنا کمرے میں گونجا۔ اتنے میں کمرے میں حرم اور ایمن آئی۔ بھائی، یہ چیزیں جو آپ نے بولی تھی، حرم حیدر کو شاپر دیتے ہوئے بولی، ہم ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے میں اسے تیار کروا کے۔ حیدر حرم کو اور ایمن کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا، کیا کسے؟ مجھے جانا ہے، ماہین صدمے سے بولی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنے میں اس کی کلائی کسی کے فولادی ہاتھ میں تھی۔ چلی جانا، کس نے منع کیا؟ تھوڑی دیر بعد حیدر ماہین کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ماہین اونچی آواز میں بولی، آواز نیچی رکھو، ابھی تم میرے گھر اور میرے کمرے میں ہو۔ حیدر ماہین سے زیادہ آواز میں بولا اور ماہین کا ہاتھ آزاد کیا۔ حرم، ایمن، آدھے گھنٹے میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، تم لوگ اس کو تیار کرو۔ حیدر نے بولا، اور تم تمیز کے ساتھ تیار ہو جاؤ، اور نکاح کے لیے بھی۔ حیدر سنجیدہ لہجے میں بولا، کیا؟ نکاح کس کا اور میں کیوں تیار ہوں؟ ماہین کو جیسا صدمہ لگا، ہم دونوں کا۔ حیدر نے ماہین اور اپنی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں، کبھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ماہین دیوانہ وار بول رہی تھی، دیکھو جنگلی شیرنی، اس وقت شرافت سے میری بات مان جاؤ ورنہ آج اچھا نہیں ہوگا۔ حیدر دھمکی دینے والے انداز میں بولا، تم اس دن کی وجہ سے یہ کر رہے ہو نا، یہ کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا، تم سے بدتمیزی کی تھی، میں معافی مانگتی ہوں، تم سے پلیز ایسا مت کرو۔
مائن ہاتھ جوڑ کر حیدر کے سامنے روتے ہوئے بول رہی تھی، دیکھو ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، مولوی صاحب آنے والے ہوں گے، تم تیار ہو جاؤ۔ حیدر ماہن سے بولتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل ماہن کی بات پر رکا اور مڑ کر تیش کے عالم میں ماہن کے سامنے آیا۔ میں تم سے مر کر بھی نکاح نہیں کروں گی، سمجھے؟ تم انتہائی نیچ اور بےغیرت انسان ہو۔ ماہن دہاڑی، تم نکاح نہیں کرو گی مر کر بھی؟ حیدر نے ماہن سے بولتے ہوئے جیب سے گن نکالی اور ماہن کے سر پر رکھی۔ اب بولو، نہیں کرو گی نکاح مجھ سے؟ حیدر ماہن کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، کبھی نہیں، مجھے مار دو۔ ماہن حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی۔ حیدر نے گن دیوار کی طرف کر کے 2 3 فائر کیے اور جو سوچ کر کیا وہ ہو گیا۔ اب کرو گی نکاح یا؟ حیدر نے آدھی بات چھوڑ دی۔ حیدر نے ماہن کا خوف زدہ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ماہن نے سر ہاں میں ہلایا۔ ماہن کو لگا اگر انکار کیا تو واقعی حیدر کوئی ماہن کے سر پر مارے گا۔ گڈ، اب باہر مولوی صاحب کے سامنے بھی تمیز کا دامن تھامنا، ورنہ اگلی گولی دیوار کی جگہ تمہارے اس خالی دماغ پر لگے گی، سمجھی؟ مسز حیدر۔ حیدر شہادت کی انگلی ماہن کے سر پر رکھ کر بولا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں ماہن صوفے پہ بیٹھی تھی اور ماہن کے برابر حرم اور ایمن، اور دوسرے صوفے پہ حیدر اور باسل۔ رضا مولوی صاحب کے برابر میں کھڑا تھا اور 2 3 لوگ تھے۔ مولوی صاحب ماہن سے پوچھ رہے تھے۔ ماہن سوچوں میں گم تھی، اتنے میں دوبارہ مولوی صاحب نے اجازت طلب کی۔ ہوش تو تب آیا جب حرم نے ماہن کو دھیرے سے جھنجھوڑا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب بولے۔ ماہن کی نظروں میں کچھ دیر پہلے والا واقعہ چلا اور وہ دبی ہوئی آواز میں بولی، قبول ہے۔ حیدر نے اپنا سانس بحال کیا۔ کچھ ٹوٹا تھا ماہن کے اندر، ایسا لگا جیسے روح جسم سے نکل گئی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ماہن نے پیپر سائن کیا اور کچھ ہی پل میں وہ ماہن زمان خان سے ماہن حیدر مرتضیٰ بن گئی تھی، جسے اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک تھپڑ کے بدلے وہ ساری زندگی تڑپائے گا۔ ماہن کو حیدر کے وہ لفظ یاد آئے، اب پوری زندگی میرے ہاتھوں میں بند ہو کر رہو گی۔ وہ کر گیا تھا۔ سب جا چکے تھے، بس باسل اور حرم تھے۔ حیدر کمرے میں آیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اپنا حلیہ درست کرو اور اٹھو، میرے ساتھ، میں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ حیدر ماہن کے چہرے کو غصے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، مل گیا سکون؟ ہو گیا بدلہ پورا؟ اب خوش ہو؟ وہ گھٹرائی۔ بدلہ؟ حیدر کا کہکا بے ساختہ تھا، امید نہیں تھی اس لفظ کی اسے۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ ماہن حیدر کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی، یہ غلطی آج تو کر لی ہے، لیکن دوبارہ سے یہ غلطی کبھی مت کرنا۔ حیدر ماہن کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے گرایا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سنا؟ نفرت کرتی ہوں۔ ماہن چیختی ہوئی دھاڑتی ہوئی بولی، جن سے نفرت کی جائے ان سے محبت کمال کی ہوتی ہے۔ حیدر نرم لہجے میں ماہن کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، چھوڑو میرا ہاتھ جنگلی۔ ماہن ہے پرائی، چلو جلدی کرو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤ، اور بھی کام ہے مجھے۔ حیدر جتانے والے انداز سے بولا۔ ماہن اپنے اوپر چادر ڈالی اور دروازے سے نکل گئی۔ پیچھے حیدر بھی کمرے سے نکل کر گاڑی میں آ گیا۔ راستہ خاموشی میں گزرا۔ خاموشی میں بس ماہن کی سسکیاں گونجی رہی تھی۔ حیدر نے ایک دفعہ بھی ماہن کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی ماہن کے گھر آ کے رکی۔ سنو، یہ دروازہ بند رکھنا اور خیال رکھنا اپنا۔ حیدر سنجیدگی سے بولا۔ ماہن نے وہ غصے سے حیدر کی طرف دیکھا اور خاموشی سے نکل کر گھر کے اندر بڑھ گئی، اور حیدر نے گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ جس شخص کو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ اب میرا شوہر ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے ماما چلی گئی، پھر سجل تو میرے لیے امیدی روح کی طرح تھی، اور اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اپنا حال کس کو بتاؤں۔ بابا کو بھی نہیں بتا سکتی، ان کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے وہ ملک سے باہر بھی ہیں۔ سجل بھی نہیں، ماما بھی نہیں۔ ماما میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، کوئی نہیں ہے جو میرا حال جانے۔ میں کیا کروں؟ اچھا ہوتا جو حیدر مجھے گولی مار دیتا، میں کیوں ڈر گئی؟ مر جانا چاہیے تھا مجھے۔ اللہ، میں نے تجھ کو حاضر ناظر جان کر نکاح کیا ہے، تم پر بھروسہ کر کے اب سب کچھ تجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک سکون کی لہر ماہن کے اندر دوڑ گئی، اور وہ روتے روتے پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ حیدر، کیا تجھے لگتا ہے تو نے ٹھیک کیا ماہن کے ساتھ؟ باسل سنجیدگی سے بولا، اس وقت جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، بس۔ حیدر مطمئن ہوتے ہوئے بولا، آگے کیا کرو گے؟ باسل پھر بولا، یار آگے جو ہونا ہے ہو جائے گا، مجھے اور بھی کام ہے، اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ میں یہ باتوں میں ٹائم ضائع کروں۔ حیدر اب سنجیدگی سے بولا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ باسل مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے بولا، حرم یار، چائے وائے ہے، چائے ہی بنا دو، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ حیدر معصوم سی شکل بنا کر بولا، اپنی بیوی سے بول اب میری بہن کو تنگ مت کر۔ باسل ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولا، ہاں ہاں، ہنستا کیا ہے؟
جلدی انسان، حیدر جل کر بولا۔ اچھا چل نکاح کی ٹریٹ ہی دے دے جگر۔ باسل مسکرا کر بولا، ادھر آ دیتا ہوں ٹریٹ تجھے۔ حیدر جھٹ سے باسل کی گردن کو دبوچ کر بولا، چھوڑ کمینے، ٹوٹ جائے گی میری خوبصورت سی گردن۔ باسل حیدر کو پرے کرتے ہوئے بولا، خوبصورت گردن تو دیکھ۔ حیدر ہنستے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے میری بھابھی میرے سارے بدلے لے گی تجھ سے کمینے۔ باسل کالر سیدھا کرتے ہوئے بولا۔ حیدر تلخی سے مسکرایا، کیسے تم لوگوں کی نظر سے وہ غائب ہو گئی؟ اندھے ہو گیا تم لوگ؟ فیضو تیش میں دھاڑا، ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک گاڑی سامنے سے آئی، اس کے بعد شاید وہ میڈم اس گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ ایک لڑکے نے ہمت کر کے جواب دیا، کیا کس کے ساتھ گئی؟ فیضو کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پتہ نہیں صاحب، وہ صرف فیضو کی ہے، بس لگتا ہے اب آمنا سامنا کرنا پڑے گا مس ماہین۔ پیسو تیش اور غم و غصے سے بولا، منزل اتنے قریب سے گزر گئی، ایک تو پتہ نہیں کون ہے جو میری گودام میں آگ لگا کر چلا گیا، اتنا مال جل گیا، کوئی پولیس والے میں اتنا دم نہیں کہ فیصلوں پر ہاتھ ڈالے، لیکن یہ جو کوئی ہے جو میری جڑیں کمزور کر رہا ہے، کہیں کوئی دشمن نہیں؟ یہ تو کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کون ہے، اوپر سے یہ ماہی میرے حواسوں پہ سوار ہے۔ آج اچھا بھلا آ جاتی میرے پاس، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ چلی گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ تم سے تو میں مل کر ہی رہوں گا مس ماہین۔ پیسو شیطانی مسکراہٹ سجائے بڑبڑایا، بہت بہت مبارک ہو میجر، ایک مرحلہ تم نے بہت بہادری سے انجام دیا، تم جیسے خوبرو نوجوان اس ملک کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ کرنل خوشی سے میجر کی شانوں پہ ہاتھ رکھ کر بولے، شکریہ کرنل، اللہ کا شکر ہے اس نے میرا بھرم رکھا، یہ کام تو ہو گیا، بس اب فیصلوں تک پہنچنا ہے۔ میجر پہلے نرم انداز میں بولا، پھر آخری بات پر سخت لہجے میں بولا، وہ بھی ہو جائے گا میجر، مجھے تم پر بھروسہ ہے بہت، تم میرے بیٹوں کی طرح ہو، اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ تم پر ہے مجھے۔ کرنل نے خوشی سے کہا، کرنل آپ بھی میرے والد کی طرح ہے، میں آپ کے بھروسے پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ میجر نے جوش سے جواب دیا، انشاءاللہ، سلامت رہو ہینڈسم بوائے۔